बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के तहत नए प्रोग्राम सफ़र दर सफ़र के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं और आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अम्मार ख़ान नासिर साहब, जो डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं और इस्लामिक अलूम पर अपनी दस्तरस के हवाले से एक ख़ास पहचान रखते हैं। उनके ज़िंदगी के सफ़र में हम उन्हीं से गुजारिश कर लेते हैं कि वो बताएं कि वो इस वक्त गुजरांवाला और लाहौर में मुकीम हैं, लेकिन हैं वो ख़ान। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है जनाब अम्मार ख़ान नासिर साहब? जी, बहुत शुक्रिया नईम बलोच साहब। आपके सवाल के रुख से पता ये लग रहा है कि आप ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से बात कर रहे हैं। जी, हमारे दादा मौलाना सरफराज ख़ान सफ़दर और उनके छोटे भाई मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती, ये तो उनके वो नाम हैं जो इल्मी दुनिया में मारूफ़ हैं, लेकिन उनके पैदाइशी नाम मोहम्मद सरफराज और अब्दुल हमीद थे। तो ये मानसेरा से आप बटल की तरफ जाएं तो वहाँ रास्ते में किसी एक पहाड़ के ऊपर एक गांव था कड़मंग बाला, जहाँ पे अभी तक मैं भी नहीं गया। हमारे ख़ानदान के कुछ लोग गए होंगे, कुछ नहीं गए होंगे। तो वहाँ हमारे परदादा की कुछ ज़मीनें थीं, तो वहीं पे हमारे इन दोनों बुज़ुर्गों की पैदाइश भी हुई। लेकिन बचपन में ये दोनों हमारे परदादा भी फौत हो गए और हमारी जो परदादी थी उनका भी इंतकाल हो गया, तो इन्होंने यतीमी की हालत में कुछ साल वहाँ गुजारे। तो बुनियादी तौर पर हम यूसुफ ज़ई कबीले से हमारा ताल्लुक़ है, उसी निस्बत से हम ख़ान कहलवाते हैं, सवाती यूसुफ ज़ई। तो बस वहाँ से जब यतीमी के हालत में ये दोनों बच्चे रुखसत हुए और कुछ एक आध साल वहीं किसी मदरसे में पढ़ते रहे, फिर सफ़र करके ये गुजरांवाला आ गए। अच्छा। और गुजरांवाला के मुख्तलिफ़ मदारिस में, शहर के मदारिस में, कुछ इर्द गिर्द के गांव के मदारिस में इन्होंने अपनी दीनी तालीम मुकम्मल की। अच्छा, दीनी तालीम ही की तरफ ये क्यों आए? क्या इसका कुछ पस मंज़र पीछे था? नहीं, हमारे परदादा तो एक ज़मींदार थे जी। और हमारे इन दोनों बुज़ुर्गों से पहले इस ख़ानदान में कोई दीनी तालीम हासिल करने का या दीनी आलिम बनने का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। ठीक। तो पहली और ज़ाहिर है उस वक्त कोई ये जो जदीद तालीम है वो इतनी आम भी नहीं थी, उसका इतना रुझान भी नहीं था, और यतीम बच्चों के सहारे के लिए और उनको कहीं पनाह वो आमतौर पर मदारिस में, मसाजिद में ही मिलती थी, और कोई ऐसा इंतज़ाम था नहीं। तो इसको आप हुस्न इत्तेफाक कह सकते हैं कि दोनों बच्चे वहाँ से निकले और गुजरांवाला में तालीम हासिल की। और फिर ये दोनों मेरे ख्याल में 40 के बाद 41 या 42 में ये फिर दौरा हदीस के लिए, यानी दीनी तालीम के जो इब्तदाई मराहिल हैं वो मुकम्मल करने के बाद 40-41 मुरादा 1941 या 42 में मेरा ख्याल है, मुझे मुतय्यन सन इस वक्त ज़हन में नहीं। तो ये तकमीली दर्जे के लिए, जिसको दौरा हदीस कहा जाता है, इसके लिए फिर ये दोनों दारुल उलूम देवबंद चले गए। अच्छा। और वहाँ उस वक्त बड़े असातिज़ा थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब थे, मौलाना एजाज़ अली साहब थे, मौलाना इब्राहिम बलियावी थे, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब भी उस वक्त वहाँ पढ़ाते थे। तो हदीस के असबाक फिर इन दोनों ने वहाँ पढ़े, और वहाँ से फिर फ़रागत की सनद लेने के बाद ये फिर दोनों बुज़ुर्ग वापस गुजरांवाला ही तशरीफ़ लाए और यहीं उन्होंने इकामत इख्तियार कर ली। हमारे दादा जो हैं वो गुजरांवाला शहर से आप वज़ीराबाद की तरफ जाएं तो तकरीबन 10 मील के फासले पर गखड़ नाम के एक कस्बा, जी बिल्कुल, वो वहाँ सेटल हो गए। एक मस्जिद जो बोर्ड वाली मस्जिद कहलाती है, उसमें इमामत और खिताबत और तदरीस का सिलसिला शुरू किया। जो उनके छोटे भाई थे, जिनको हम छोटे दादा कहते हैं, मौलाना अब्दुल हमीद साहब सवाती, वो गुजरांवाला शहर में आ गए। और पाकिस्तान बनने के बाद 1952 में एक मदरसा, बड़ा मदरसा कायम किया गया, मदरसा नुसरतुल उलूम के नाम से। तो उसके इंतज़ाम और अहतमाम की ज़िम्मेदारी उनको दी गई। और फिर ये दोनों भाई उसी मदरसे को उन्होंने आबाद किया, तालीम और तदरीस से
تصنیف سے اور دعوت و تبلیغ سے. تو یہ میں نے مختصر پس منظر آپ کا کہ ہم خان کیوں کہلواتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ تعلیم، ظاہر ایک پس منظر تھا دینی تعلیم کا، تو آپ نے ادھر سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا یا کچھ خیال ہوا کہ آپ جدید تعلیم کی طرف بھی جائیں؟ ہاں، ہمارے دادا اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بعد تو ہمارے والد صاحب اور چچا اور ہماری پھوپھیاں، ان کی باری تھی. تو انہوں نے سب نے دینی تعلیم حاصل کی. ہماری پھوپھیوں نے گھر میں والد صاحب سے، صوفی صاحب سے دینی تعلیم حاصل کی. ہمارے چچا جتنے تھے انہوں نے، جو گکھڑ میں تھے، انہوں نے گکھڑ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. لیکن درس نظامی یا دینی علوم کی تکمیل کے لیے سبھی نصرت علوم ہی آئے. میرے سارے چچاؤں کی جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا وہ نصرت علوم سے ہی فارغ التحصیل ہے. وہ کہہ لیں کہ اس طرح سے وہ ایک ہمارا خاندانی مدرسہ بھی ہے، اس کا انتظام ہمارے خاندان کے پاس ہی رہا. لیکن ان دونوں بزرگوں کی جو علمی قابلیت تھی اور محنت تھی، اس کی بدولت اس مدرسے کو دیوبندی مکتب میں ایک بڑے اہم مدرسے کی اور علمی شناخت اس کو حاصل ہوئی. یہ جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو اس وقت آپ کے جو دادا جان اور تایا جان گجرانوالہ میں، اور ان کا جو حمایت تھی وہ مسلم لیگ کی طرف سے تھی یا کانگریس کی طرف؟ نہیں، جمیعت علماء ہند اس وقت تھی جو کانگریس کے، جن کو کانگریسی علماء کہتے تھے، اور مجلس حرار اسلام تھی، اس کا رجحان بھی اسی طرف تھا. تو یہ دونوں بزرگ جو ہمیں کچھ ذکر ملتا ہے ان کا رجحان اور سیاسی وابستگی تو جمیعت علماء ہند اور مجلس حرار کے ساتھ تھی. تو ان کی سیاسی سپورٹ تو اس کے ساتھ ہوگی. لیکن ظاہر ہے پاکستان، یہ تھے بھی پاکستان میں، اور اس بہت زیادہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں یہ اس طرح انوالو بھی نہیں تھے. یہ تعلیم، تدریس، تبلیغ، تصنیف اس سے زیادہ وابستہ تھے. تو پاکستان بننے کے بعد پھر جمیعت علماء اسلام کے ساتھ یہ وابستہ ہو گئے. تو اب آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ کیسے آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا؟ جی، تو میرا بھی جو درس نظامی کی یا دینی علوم کی تکمیلی تعلیم ہے وہ بھی مدرسہ نصرت علوم میں ہی ہوئی. لیکن ابتدائی جو 5 سال ہیں وہ ہمارے والد صاحب 1970 کے لگ بھگ گجرانوالہ میں شیراں باغ کے قریب ایک بہت پرانی مسجد ہے، جامع مسجد شیراں باغ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. وہاں اس وقت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب اچھا ایک بڑے عالم تھے. جی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، بڑے مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو والد صاحب ان کے معاون کے طور پہ 1970 کے لگ بھگ وہاں آ گئے. میری پیدائش 1975 میں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ میں 3-4 سال کا ہوں گا جب ہماری فیملی بھی پھر گکھڑ سے یہاں ہم دادا کے ساتھ رہتے تھے، پھر ہم یہاں آ گئے. تو میری پھر ابتدائی تعلیم، حفظ اور ابتدائی 1-2 اسکول کی جماعتیں اور پھر درس نظامی کے ابتدائی کوئی 5 سال وہ یہیں جامع مسجد کے ساتھ ہی ملحق ایک پرانا مدرسہ انوار العلوم اسی میں ہوئی. مفتی عبدالواحد صاحب تو انتقال کر گئے تھے، لیکن ہمارے استاد مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب جو 4 سدہ کے قریب ایک علاقے سے یہاں تشریف لائے تھے، تو وہ اپنے وقت کے بڑے مدرسین میں، بڑے اساتذہ میں وہاں تھے. تو یہاں میں نے 5 سال پڑھا. پھر آخری 3 سالوں کے لیے میں نصرت علوم چلا گیا. وہاں پھر اپنے انہیں بزرگوں سے، صوفی عبدالحمید سواتی صاحب سے رحمہ اللہ، اور ہمارے دادا مولانا سرفراز صفدر، ان سے پھر حدیث کی تعلیم میں نے وہاں مکمل کی. تو میں 1994 میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہو گیا. صحیح. اچھا، مدرسے میں تعلیم کے دوران عام طور پر جو تاثر ہے کہ جی بڑی ایک گھٹن کا ماحول ہوتا ہے اور بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہوتا، اور اس سے بچوں کی جو اصل شخصیت ہوتی ہے وہ بڑی مسخ سی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنے بارے میں بتائیں. آپ بڑے خوش مزاج ہیں، شرارتیں بھی ضرور کی ہوں گی، تو کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ ایک کیسے طالب علم تھے اس سارے عرصے کے دوران؟ ہاں، کچھ پابندیاں ماحول میں ہوتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بعض حوالوں سے گھٹن بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو
بچے ہوتے ہیں اور نوجوان ہوتے ہیں اور طالب علم ہوتے ہیں، یہ اپنے راستے نکال لیتے ہیں. صحیح. تو وہ راستے ہم بھی نکال لیتے تھے، ہمارے جتنے ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے چچا، وہ بھی نکال لیتے تھے. تو ماحول میں ایک قدغنوں کا اور پابندیوں کا ایک ماحول بالکل ہوتا تھا، لیکن اتنی آزادی بھی بالکل ہوتی تھی کہ آپ ارد گرد کے ماحول سے، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر نہیں ہوتے. تو مدرسے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو طالب علم ایسے جو تجسس کا مزاج رکھتے ہوں، تو ساری پابندیوں، قدغنوں اور گھٹن کے باوجود ان کے راستے نکل آتے ہیں. صحیح. تو وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، ارد گرد کی دنیا سے بھی واقف ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد تو دینی طبقہ عموماً تحریکوں میں بھی دینی تحریکوں میں بھی انوالو رہا. تو تحریکوں سے ظاہر ہے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، جلسوں میں جانا پڑتا ہے، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ویل اویئر مدرسے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماحول سے، معاشرے سے اور اس کی ڈائنامک سے اچھی طرح واقف ہوتے، یعنی وہ تاریک الدنیا لوگ نہیں ہوتے. ہاں، رجحان آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے فکری رجحان یا ان کے نقطہ نظر مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی دنیا کے باسی ہوتے ہیں. اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی ہمیں اپنی شرارت، کوئی ایسی چیز، کوئی آپ اسے پنجابی والا حرکت نہ کہیں، کوئی ایسی بات بتائیں جس سے ایک جو آپ کے ذہن میں نقش ہے وہ آپ بھولے نہیں. وہ شرارتیں تو خدا معلوم بہت سی ہوں گی. ہاں، یہ والدہ ایک بتاتی ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہے. والدہ ایک واقعہ سناتی ہیں، وہ شرارت تو نہیں ہے لیکن حماقت آپ کہہ سکتے ہیں. کہ ہمارے دادا کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر جمعے کو اوپر چھت پہ بیٹھتے تھے اور ایک حجام آ کے وہ ان کی سر کے بال صاف کرتا تھا اور باقی صفائی وغیرہ، ناخن کاٹتا تھا. اور وہ سارے بچوں کے بھی بلاتے تھے کہ آؤ مجھ سے ناخن ترشوا لو، اور وہ انعام کے طور پر 98 روپیہ بھی جو ناخن ترشوائے گا وہ اس کو انعام ملے گا. اور جو بچے جتنے ہیں وہ آ جائیں اور آ کے ٹنڈ کروائیں. تو ہماری والدہ کہتی ہے کہ ہماری والدہ کو بچوں کی ٹنڈ اچھی نہیں لگتی تھی. تو ایک دن جمعے کے دن ایسے ہی ہوا، وہ جب حجام آیا تو انہوں نے ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے سارے بچے جو تھے ان کو گھر سے باہر بھیج دیا کہ جاؤ کھیلو، ورنہ ٹنڈ ہو جائے گی. اور میں نظر نہیں آیا تو وہ خوش تھیں کہ میں پہلے ہی باہر ہوں. تو کہیں تھوڑی دیر میں نے دیکھا تھا کہ تم سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اور اپنی ٹنڈ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے. تو وہ ایک لطیفہ سا بن گیا کہ سارے بچوں کو باہر نکال دیا، لیکن اور آپ جو ہیں وہ قابو آ گئے. تو اب اپنی تعلیم کا سفر جو ہے، تعلیم کا سفر، اس کا آپ ایک خلاصہ اگر بیان فرما دیں تو. میں نے دینی تعلیم اپنے خاندان کے رواج کے مطابق حفظ کی، پہلے مکمل کی. 1985 میں میرا حفظ مکمل ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد درس نظامی میں اسی سال، اگلے سال میں نے داخلہ لیا، اور 1994 میں میرا 8 سال کا جو درس نظامی کا ایک پورا نصاب ہے وہ مکمل ہوا. اس دوران میں ہی والد صاحب نے اس کا اہتمام کیا کہ پرائیویٹ ٹیوشن دلوا کر تو اسکول کی جو تعلیم ہے وہ بھی مجھے باقاعدہ، میں نے 2-3 سال پرائیویٹ ٹیوشن پڑھ کے تو 1991 میں میٹرک کا امتحان میں نے دیا. اور پھر اس کے بعد درس نظامی کے مراحل تھے وہ مکمل کیے. پھر تدریس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. 5-6 سال کے وقفے کے بعد پھر میں نے جو عصری تعلیم ہے اس کے باقی مراحل بھی مکمل کیے. پھر ایف اے کیا، یہ پرائیویٹلی ہی ایف اے کیا. پھر بی اے کا امتحان دیا پنجاب یونیورسٹی سے. پھر 1999 میں جب بی اے کا رزلٹ آیا تو والد صاحب کی بھی حوصلہ افزائی تھی، میرے بھی خواہش تھی کہ کسی مضمون میں اب ایم اے بھی کیا جائے. تو عام طور پر اسلامیات کا یا عربی کا لوگ انتخاب کرتے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری جو دینی سند ہے شہادت العالمیہ کی وہ ویسے ہی ریکگنائزڈ سند ہوتی ہے، وہ ایم اے کے برابر سمجھی وہ ایم اے عربی اور اسلامیات کے مساوی سمجھی جاتی ہے. صحیح. تو مجھے مختلف مشورے مل رہے تھے
میرا اپنا کچھ رجحان انگریزی زبان سیکھنے کی طرف بھی تھا. تو ان دنوں میں اتفاق سے غامدی صاحب کے ساتھ میری تعارف اور رابطہ کیسے ہوا وہ ایک الگ، لیکن میں بیچ میں ذکر کرتا ہوں کہ اتفاق سے ان دنوں میں غامدی صاحب سے ملنے آیا 99 میں. تو ضمناً میں نے یہ مشورہ بھی ان سے لیا کہ میں نے اب ایم اے کرنا ہے تو آپ کی کیا تجویز ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم اے اگر کرنا ہے تو آپ کو انگریزی ادب میں ایم اے کرنا چاہیے. ٹھیک. اور 2 انہوں نے اس کے فائدے بتائے. تو یہ ایک طرح سے ان کا میری تعلیمی عمل میں ان کا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اگر آپ جدید علوم و فنون اور یہ مباحث دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انگریزی کی اچھی استعداد چاہیے. تو اگر آپ ایم اے کر لیں گے تو آپ کی وہ استعداد مہیا ہو جائے گی. اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ دعوت کے پہلو سے بھی مفید ہوگا، کیونکہ انگریزی زبان سے عام طور پر علماء کا ایک فاصلہ اور بعد رہا ہے. تو اگر ایک مولوی نے انگریزی بھی پڑھی ہو تو اس کو لوگ ایک بڑے اچھے تاثر سے دیکھتے ہیں، تو اس سے دعوت میں ایک فائدہ. تو خیر میرا اپنا رجحان بھی یہ تھا، تو ان کے مشورے سے مزید اس کو تائید ملی. تو پھر میں نے گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں پھر باقاعدہ اس کے لیے داخلہ لے لیا، اور 2001 میں پھر میرا ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں مکمل ہو گیا. صحیح. اچھا، ایک پہلو ضرور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کریں. عام طور پر جو دینی مدرسے کا ایک پس منظر ہوتا ہے اس میں دینی تعلیم کو بڑی ایک فوقیت دی جاتی ہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے، جو ایک روایتی تعلیم ہم معاشرے میں جاری ہوتی ہے، اس کو بڑا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے. لیکن یہاں آپ نے اپنے سفر میں بتایا کہ آپ کو خاص طور پر گھر میں بھی اس کی سپورٹ ملی، اور خود آپ کے ہاں بھی یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادھر بھی جائیں. تو وہ جو ایک روایتی تاثر ہے عام تعلیم کی کو کمتر جاننے کا، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آیا. جو دینی طبقوں میں رجحانات ہیں وہ ظاہر بدلتے رہتے ہیں، تو اس رجحان میں بھی تبدیلی آئی ہے. ہمارے والد اور چچا کے دور تک یہی رجحان تھا، کیونکہ ہمارے والد اور چچا میں سے کسی کو بعض میں خواہش تھی بھی، جیسے ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی طالب علمی کے زمانے میں کہ میں میٹرک کروں، لیکن اس کو ڈسکریج کیا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے تمہیں دینی تعلیم کے لیے وقف کیا. تو عمومی رجحان یہ تھا، دینی تعلیم عصری تعلیم کو ڈسکریج کیا جاتا تھا. خاص طور پہ مدرسے کی تعلیم کے دوران میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس دینی تعلیم کا حرج اس میں ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں. تو میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا جو دور ہے وہ ایک طرح سے ٹرانزیشن کا دور تھا، اور ہمارے خاندان میں ہی والد صاحب میں دوسرے بھی یہ ایک رجحان پیدا ہو رہا تھا کہ نہیں، جدید تعلیم سے ہم بالکل دور نہیں رہ سکتے. بلکہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دادا علیہ الرحمہ جو ایک وقت میں جدید تعلیم کے اور خاص طور پہ علماء کے اولاد کے اس طرف جانے کے بارے میں کافی کنزرویٹو تھے. اچھا. اور جب میں نے ایم اے کر لیا 2001 میں تو ان کے ہاں بھی جدید تعلیم کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت ہو چکی تھی. ہاں، تو وہ پھر میں جب کبھی ملنے جاتا اور ان کے پاس حاضرین بیٹھے ہوتے تو وہ جان بوجھ کے تعارف کرواتے تھے کہ یہ زاہد کا بیٹا ہے اور یہ مدرسے میں پڑھاتا ہے اور اس نے ایم اے بھی کیا ہوا ہے. پھر مجھ سے پوچھتے کہ کس مضمون میں ایم اے کیا. اچھا. ان کو تو پتہ ہی تھا، لیکن وہ گویا حاضرین کو بتانا چاہتے تھے کہ اس نے انگریزی بھی پڑھی. تو رجحانات میں تبدیلی آ رہی تھی. اب تو بہت فرق ہو گیا، واقع ہو گیا. اچھا، عام طور پر مدرسوں میں ایک دوسرا تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ہر مدرسہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور اسی کے لحاظ سے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. لیکن ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ نہ صرف ایک خاص مکتبہ فکر کے علاوہ بھی آپ کی اسٹڈی اور آپ کی علم کا رجحان ادھر ہوا ہے. تو یہ ایک خاص تبدیلی جو ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں آپ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اس کی کوئی خاص ریزن آپ کی اپنی طبی رجحان ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے؟ نہیں، طبی رجحان کے بغیر تو ظاہر ہو نہیں سکتا. طبی رجحان
ہوتا ہے تجسس کا یا آزادی سوچنے کا تو ہی وہ مواقع ملنے پر اس کا ظہور ہوتا ہے. لیکن ماحول کی حد تک میرے خیال کے مطابق ہمارے والد صاحب کے جو جس طرح سے فکری اٹھان اور ارتقاء ہوا تو وہ بھی اسی ایک روایتی مسلکی پس منظر کے پڑے ہوئے تھے. لیکن ان کی ابتدا سے ہی جو سرگرمی اور محنت کا اور تگ و دو کا میدان ہے وہ سیاسی ہو گیا تھا. تو جمعیت علماء اسلام میں وہ متحرک تھے اور مفتی محمود صاحب علیہ الرحمہ، مولانا غلام محمد ہزاروی، مولانا عبید اللہ انور اور نوازادہ نصر اللہ خان، مولانا شاہ احمد نورانی، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع ملا. بڑا متحرک اور فعال کردار انہوں نے ادا کیا. تو اس سے ان کے اپنے زاویہ نظر میں وہ جو مسلکی چھاپ یا رنگ ہوتا ہے وہ بہت متوازن ہو گیا تھا. یعنی وہ اپنے جو دینی درس و تدریس ہے یا جماعتی دائرہ ہے سرگرمیاں، اس میں ظاہر وہ ایک مسلکی شناختی رکھتے تھے، لیکن ان کا اپنا زاویہ نظر کافی وسیع ہو گیا تھا. تو مجھے بھی اپنے ماحول میں، ہمارے گھر میں یہ اس طرح کی جو پابندیاں ہوتی ہیں عام طور پر دینی گھرانوں میں کہ یہ چیز پڑھنی ہے، یہ نہیں پڑھنی، تو مجھے اپنے ماحول میں وہ قدغنیں نہیں ملی. ہمارے ہاں سیاسی اجتماعات کے لیے، ملاقاتوں کے لیے ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہر دوسرے دن آئے ہوتے تھے. کبھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ ملاقات ہو رہی ہے. اس میں ہمارے والد صاحب کے جو بہت قریبی حلقہ احباب تھا، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ سب شامل تھے. شیعہ حضرات بھی ہمارے ہاں آتے تھے. تو کوئی توحش جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح سے میرے ہاں پیدا نہیں ہوا. مطالعے کے مواقع بھی میسر تھے. پھر اشریہ ہم نے 1990 میں 89 کے آخر میں شروع کیا. اس کے تبادلے میں بہت ساری چیزیں آنے، ان میں ایک اشراق بھی تھا. تو اشراق سے پھر غامدی صاحب کے فکر سے، مکتب فکر سے تعارف ہوا. تو پہلی چیز جو غامدی وہاں اشراق میں آپ پڑھی، اور آپ نے ظاہر کہ بہت سارے رسائل آتے تھے، تو اس میں اشراق میں کون سی ایسی چیز جو آپ کے نظر سے گزری اور آپ کو اس میں اٹریکشن فیل ہوئی؟ جو میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس وقت اشراق میں نا غامدی صاحب کی جو رجم کی سزا پر 3-4 قسطیں انہوں نے لکھی وہ چھپ رہی تھی. تو پہلا تعارف وہ اسی سے ہوا کہ وہ ایک اتنے بڑے اہم مسئلے کے بارے میں بالکل ہی مختلف رائے پیش کر رہے ہیں اور اس کو اس دلیل سے، استدلال سے، بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. تو پھر اور بھی چیزیں، دیت پہ چیزیں ان کی چھپ رہی تھیں، قانون شہادت پہ چھپ رہی تھی اور اس طرح کی چیزیں. تو اس سے ایک تعارف ہوا اور بلا جلا ایک تاثر یہ بھی کہ بات تو استدلال سے ہے اور اس میں ایک علمی وزن بھی دکھائی دیتا ہے، یہ بھی تھا. لیکن وہ جو ایک ہمیں اپنے ماحول سے ایک ملا ہوا تھا تعصب کہہ لیں یا ایک تاثر کہ نہیں یہ بالکل امت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، جمہور سے ہٹ کے اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک نیگیٹیوٹی بھی شامل تھی. تو یہ دونوں ہی ملے جلے تاثر کے ساتھ میں چیزیں کافی دیکھتا رہا. تو ظاہر ہے کہ یہ رجم کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی پیچھے قرآن مجید میں مولانا اصلاحی اور پھر پیچھے امام فراہی کی طرف جاتے ہیں. تو پھر آپ کا جو رجحان ہے وہ فکر فراہی کی طرف ہوا یا ابھی آپ وہ پس منظر میں تھا اور صرف غامدی صاحب ہی کی استدلالات اور ان کے جو تحریریں تھیں وہ آپ؟ نہیں، میرا پہلا کافی سال تک تو میرا تعارف وہ غامدی صاحب کی تحریروں سے ہی رہا. فکر فراہی یعنی خاص طور پر تفسیر کے اور حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے وہ بالواسطہ ہی تھا، یا اشراق میں کچھ چیزیں چھپ رہی تھی. تدبر قرآن میرے خیال میں میں نے کافی سال کے بعد پڑھنا شروع کی. جب میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا 1996 کے بعد، اور قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھانا ہوتا تھا، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے تدبر قرآن پھر باقاعدہ، یعنی وہ میرے درس، میرے مطالعے میں شامل ہوتی تھی اور اس سے استفادہ کر کے میں ترجمہ اور تفسیر طلباء کو پڑھایا کرتا. تو غامدی صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات ان کی طرف سے کوئی دعوت آئی یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا یا شوق پیدا ہوا؟ میں نے کچھ ایک شروع میں ایک آدھ خط لکھا، اور یہی جو اشراق میں مباحث چھپ رہے تھے ان کے بارے میں کوئی ایک آدھ خط لکھا. کسی خط میں میرے خیال میں نے کوئی منفی تبصرہ
اچھا بھی کیا. غامدی صاحب کا جواب آیا, وہ میرے پرانی فائلوں میں کہیں محفوظ ہوگا. اچھا. پھر 1 آدھ سال کے بعد میں نے کوئی شاید ان دنوں میں الموافقات پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا, اور اس طرح رضی کی جو شرح کافیہ ہے وہ دیکھ رہا تھا. تو میرے خیال میں اس کے حوالے سے 1-2 سوالات میں نے ان کو بھیجے. اچھا. تو پھر ان کا پیغام آیا. ہمارے دوست اس وقت ہوتے تھے گجرانوالہ میں, ندیم صدیقی. جی. وہ اشراق کے ساتھ ان کی وابستہ وابستگی تھے. تھی. ٹھیک. وہ ایک دن آئے اور انہوں نے سلام پیام بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ علمی سوالات ہیں, تو اس کے لیے اگر کسی وقت بالمشافہ ملاقات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب مجھے متعین طور پہ سن نہیں یاد, 91 ہوگا یا 92 ہوگا, ابھی مدرسہ نظامی سے فارغ نہیں ہوا تھا. اچھا. تو پہلی ملاقات کے لیے میں پھر ای بلاک میں جو تھا نا 98 ای غالباً, وہاں میں گیا تھا. اور غامدی صاحب کے ساتھ اور بھی شہزاد سلیم صاحب مجھے یاد ہے وہاں تھے, اور بھی دوست ہوں گے. تو پہلی ملاقات اس طرح. تو اس پہلی ملاقات کا تاثر آپ ذرا شیئر نہیں, کریں. وہ اچھا تھا. اچھا. اس میں اسی طرح جو میں نے سوالات بھیجے تھے الموافقات پہ, اس پہ انہوں نے بات کی. ایک بات انہوں نے اس موقع پہ کی جو صحیح بات تھی اور اب بھی فائدہ دیتی. تو انہوں نے کہا کہ الموافقات جیسی کتابیں یہ ایسی ہیں کہ زندگی میں یہ ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی. ان کو آپ مختلف مراحل پر بار بار پڑھتے ہیں, اور پھر جا کے آپ وہ آپ کی گرفت میں آتی ہیں. تو پہلی دفعہ پڑھنے میں اگر بہت سے مباحث گرفت میں نہ بھی آئیں تو یہ کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. تو سوالات کے جوابات بھی ہوئے, اور بھی چیزیں ساری مجھے ذہن میں نہیں. البتہ ان کے اس موقع پر اس مرحلے پہ نا تصوف پہ جو ان کی تنقیدات ہیں وہ چھپ چکی تھی اور میں نے دیکھ لی تھی. اچھا. اور وہ ان کا میں نے کافی اثر قبول کیا. اچھا. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہوتی رہی. جی. تو یہ جو تاثر تھا کہ جی وہ بنیادی فکر سے, امت کے اجتماعی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں, اس تاثر کو ختم کرنے میں کتنا دیر ملا اور کتنی دیر لگی, اور اس سے آپ کب باہر آئے, یا اگر نہیں بھی آئے تو بھی بتا دیں. مجھے میرے خیال میں یہ تاثر جزوی حوالے سے ہی تھا کہ بعض خاص آراء وہ امت کی جو فقہی علمی روایت ہے اس سے مختلف ہے. اچھا. تو اس حد تک ہی رہا یہ بات کہ مجموعی طور پر وہ کوئی دینی امت کے دینی فکر سے یا اس کے روایت سے کوئی بڑے انحراف میں ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسا کوئی تاثر کبھی کوئی بہت زیادہ مضبوطی سے قائم ہوا ہو. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف میں خود جو حنفی روایت ہے اور حدیث کے بارے میں حنفی فقہا کا رجحان ہے, تو میں اسی دور میں اس پر خود بھی ایک مطالعہ اور تحقیق کا عمل کر رہا تھا. تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ اخبار احاد کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں ایک تو ہمارے یہاں علماء اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے, لیکن اس کے متوازی اور اس کے پیرالل ایک حنفی روایت بھی ہے جو اخبار احاد کو اور احادیث کو ایک بالکل اور انداز سے دیکھتی ہے. تو حدیث کے حوالے سے مجھے کبھی شاید اس پس منظر میں غامدی صاحب کی آراء سے یا ان کے بعد نتائج سے اتنا توحش کبھی ہوا نہیں. دوسری بات یہ کہ جو اجماع والی بحث ہے کہ فقہی آراء ہیں اور ان میں یہ بحث ان دنوں ویسے ہی ہمارے ملک میں ضیاء الحق صاحب کی جو اسلامائزیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں کافی سوالات یہ زیر غور تھے. تو ہمارے والد صاحب بھی اس پہ بہت لکھتے رہتے تھے, اور ان دنوں میں ڈاکٹر جاوید اقبال اور ڈاکٹر یوسف گرایا وغیرہ یہ اقبال کے تصور اجتہاد کے تناظر میں تو بڑے کئی اہم چیزوں پر سوالات اٹھا رہے تھے. اجماع کیا ہے اور اجماع کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. عورت کی حکمرانی کی بحث بڑی زور سے اٹھی تھی. وہ پھر دیت کا قانون بڑا تو یہ بحث بڑے زور سے ہوئی کہ عورت کی دیت آدھی ہے یا پوری. تو یہ ساری بحثوں کو میں انڈیپینڈنٹلی بھی دیکھ رہا تھا. تو ان سب کو دیکھنے سے بھی مجھے رفتہ رفتہ یہ احساس ہوا کہ جس طرح سے
ہمارے روایتی دینی بیانیے میں اجماع کو جس جگہ پہ رکھ کے پیش کیا جاتا ہے جی وہ اس جگہ کی چیز نہیں ہے. صحیح. خود ہماری دینی روایت میں اور مباحث میں بھی اجماعی آراء سے فقہی آراء سے اختلاف کے مثالیں موجود ہیں. اور خود عین اس دور میں جب ہمارا دینی بیانیہ اجماع کو ایک بڑے پلر کے طور پر پیش کرتا ہے, خود اس نے اجماع کے سے برعکس بہت سی آراء نئی اختیار کی ہوئی ہیں. صحیح. تو یہ مختلف. اچھا, پھر مولانا مودودی کو بھی میں ان دنوں میں ویسے دیکھ رہا تھا, تو ان پر جو تنقید جس انداز کی ہوئی ہمارے مذہبی حلقوں کی طرف سے, مجھے لگا کہ اس میں کافی غیر منصفانہ پہلو پایا جاتا ہے. یعنی کہ مولانا مودودی پر تنقیدات میں غیر منصفانہ رویہ. تو یہ کئی چیزیں مل کر وہ جو ایک جس سانچے میں, جس فکری سانچے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی بالکل ہی گمراہ یا دین سے ہٹا ہوا یا روایت سے منحرف ہے, تو یہ سارے عوامل مل کر انہوں نے وہ سانچہ ایسا بننے نہیں دیا جس میں مولانا مودودی کو یا غامدی صاحب کو یا کہ کسی ایسے یعنی انڈیپینڈنٹلی سوچنے والے کو اس طرح سے دیکھوں کہ یہ کوئی یعنی گمراہی اور اس پیرائے میں وہ سانچہ بنا نہیں. لیکن یہ تو ہوگا نا کہ آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بغیر داڑھی کے آدمی بیٹھا ہوا ہے. بظاہر تو داڑھی ہے ان کی, لیکن وہ خاصی مائکروسکوپک داڑھی ہے. لیکن آپ کو یہ تاثر تو ہوگا کہ ایک روایتی حلیہ نہیں ہے ان کا, جس پر عام طور پر بڑے لوگ متوحش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر. اس پہلو سے آپ کا کیا تاثر تھا؟ نہیں, مجھے اس پہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یعنی میرے ہاں یہ جو وضاقتہ کا معاملہ ہے پہلو ہے وہ علمی اور فکری حوالے سے کوئی بڑی بنیادی چیز نہیں. عام طور پر تو تاثر عام یہ طور پر نہیں, آپ کے یہاں نہیں تھا. نہیں میرے ہاں نہیں تھا. اچھا ٹھیک. وہ مجھے ایسا نہیں یاد پڑتا کہ اس بنیاد پر میں چیزوں کو یا کسی شخصیت کو منفی نظر سے دیکھوں کہ اس کی چونکہ اس طرح کی داڑھی نہیں ہے, اس لیے اس کی دینی بات یا اس کا استدلال جو ہے وہ بھی یقیناً کمزور ہوگا. صحیح. ہو سکتا ہے تاثر کسی وقت ہو, مجھے اب اس وقت ذہن میں نہیں آتا. تو ان کے ساتھ باقاعدہ شاگردی کا جو ایک تعلق ہے وہ کب قائم ہوا؟ یہ جب 2002-03 میں کچھ زیادہ آنا جانا شروع ہوا. میرے خیال میں 90 کی دہائی میں تو میری زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی, کچھ 2, 4, 5, کبھی 1.5 سال 2 سال کے وقفے سے, کبھی 3-4 سال کے وقفے سے, لیکن چیزیں میں دیکھتا رہا. اشراق میں دیکھتا رہتا تھا. 2001 میں جب یہ سانحہ ہوا تو اس وقت میرے خیال میں زیادہ فریکوینٹلی آنا شروع ہوا. اور غامدی صاحب ایک دفعہ انہوں نے خود 2001 میں ہی غامدی صاحب اور ان کے حلقے کے بعض اہل علم کے والد صاحب کے مابین کچھ موضوعات پہ ایک علمی مباحثہ بھی ہوا تھا, جو اخبارات میں بھی چھپا, اشریعت میں بھی چھپا, شریعہ میں اور اشراق میں بھی چھپا. تو وہ جہاد پرائیویٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس ہو سکتی ہے کہ نہیں, علماء کو مذہبی سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے, اور اس طرح کا کوئی ایک آدھ موضوع. تو اس بحث کے پس منظر میں اور 9/11 کا جو واقعہ, تو غامدی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں والد صاحب کے آپ سے ملنے کے لیے, ویسے بھی ملتے رہتے تھے وہ, لیکن میں خصوصی ملاقات کے لیے. تو دسمبر میں غامدی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے. شہزاد سلیم صاحب ساتھ تھے, میرے خیال میں جواد بھائی اور معاذ بھائی بھی ساتھ تھے, اور بھی مجھے اب ذہن میں نہیں. تو 7-8 حضرات کی ایک جماعت تھی. تو ہمارے یہاں بھی کچھ شہر کے 8-10 اہل علم کو ہم نے جمع کیا, اور وہ 1-1.5-2 گھنٹے کی ایک اچھی نشست ہوئی. پھر میں آنا جانا شروع ہوا, اور ڈاکٹر فاروق خان صاحب تھے, تو ان سے بھی شاید المورد میں ہی ملاقات ہوئی ہوگی یا کسی اور حوالے سے. تو 9/11 کے بیک گراؤنڈ میں ایک ادراک تھا, ایک احساس تھا کہ جو مختلف سیاسی مسائل ہیں ان میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جذباتی انداز نظر غالب ہے. تو یہ مسائل کیا ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے, جہاد کا مسئلہ ہے. ان کو ہم تھوڑا تاریخی حوالے سے اور واقعاتی حوالے سے بھی ان کی ایک تفہیم پیش کریں. تو ڈاکٹر فاروق خان صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے
کچھ چیزیں بھی ڈیسائیڈ کی، کچھ انہوں نے لکھی، کچھ چند ایک میں نے لکھی. تو اس حوالے سے المورد میں آنا جانا شروع ہوا. تھوڑا زیادہ ہو گیا. میری تحریریں غامدی صاحب نے کہا کہ تم چیزیں جو لکھتے ہو تو وہ اشراق کے لیے بھیج دیا کرو. تو 1-1.5-2 سال میری چیزیں بھی چھپتی رہیں. تو اسی میں پھر انہوں نے 2003 میں کسی وقت یہ کہا کہ المورد کے ساتھ آپ باقاعدہ ایک یعنی ریسرچ فیلو کے طور پر آپ وابستہ ہو جائیں. تو میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا. ان کا رجحان یہ نہیں تھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ والد صاحب کوئی زبردستی فیصلہ نافذ نہیں کرتے تھے. ان کی طرف سے ایک آزادی حاصل ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنا ناپسندیدگی یا ڈس اپروول بتا دیا کہ یہ مسائل نہیں ہوگا، اس سے مسائل آگے پیدا ہوں گے. تو لیکن بہرحال میں نے طے کیا اور پھر میں 2004 سے کے بعد باقاعدہ المورد کی جو رفقا کی ٹیم ہے اس میں شامل ہو گیا. اور یہ وہ مرحلہ تھا جس میں پھر میری تقریباً ہفتہ وار المورد میں وہاں نشست ہوتی تھی، حاضری شروع ہو گئی. 1 دن 2 دن وہاں رہتا تھا. غامدی صاحب کے ساتھ بھی مشترک نشست ہوتی تھی، باقی احباب کے ساتھ بھی گفتگو تبادلہ خیال ہوتا تھا. پھر اسی دوران میں نے کتابیں بھی 2-3 لکھی جو المورد سے شائع ہوئی. صحیح. تو اس دوران جب یہ بہت قربت کا معاملہ ہے اور آپ نے یہ فیصلہ والد صاحب کے بغیر بھی کیا تھا، تو ادھر ریزینٹمنٹ کہیں جاری رہی یا آزادی ہی رہی آپ کو؟ یہ جو اس وقت ایک بیک گراؤنڈ میں ایک ٹینشن برکف شروع ہو چکی تھی، اس کے حوالے سے کچھ کمنٹ کریں. نہیں، ظاہر ہے میرے بارے میں تو یہ تاثر کہ یہ ہماری جو دینی دیوبندی روایت ہے اس سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے. یہ تو طالب علمی کے زمانے سے ہی واضح ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے بہت سے معاملات میں حنفی اور اہل حدیث کے جو اس میں ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا. مولانا مودودی کے بارے میں جو کچھ پڑھا تو میرا تاثر یہ بنا کہ وہ تنقید زیادتی پر مبنی ہے، تو میں اس کا بھی اظہار کر دیتا تھا. پھر تصوف، سب سے زیادہ مجھے تصوف پر جو تنقید تھی غامدی صاحب کی اس نے متاثر کیا، تو میں اس پہ بھی بات کرتا رہتا تھا. تو کئی حوالوں سے یہ تاثر تو موجود تھا پہلے ہی. وہ پھر جب المورد سے وابستگی ہوئی، غامدی صاحب کے پاس آنا جانا ہوا، تو یہ باتیں بھی ہونے لگیں، کہیں کھل کے کہیں بیک گراؤنڈ میں. تاثر تو ایک موجود تھا اور اس پر فکر مندی یا آپ ریزنٹمنٹ کہہ لیں یا ڈس اپروول کہہ لیں، یہ تو چل رہا تھا، ہوتا رہتا تھا. لیکن بہرحال میں نے پھر کچھ اس طرح کے دیکھ کے اور پھر میں نے اصل میں ایک بنیادی طور پر ایک ذہنی طور پر ایک فیصلہ بھی کیا کہ میں نے اب اگر اپنا کوئی تحقیقی تصنیفی کام کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے بہت سے نتائج فکر وہ دیوبندی حلقے میں، دیوبندی روایت میں قابل قبول نہیں ہوں گے. تو آج نہیں تو کل اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوگا. میں نے پھر 2006 میں ایک مناسب موقع دیکھ کر، میں اس وقت تک مدرسہ نصرت العلوم میں باقاعدہ تدریس بھی کرتا تھا. میں نے 11 سال وہاں دینی علوم کی تدریس کی ہے. 2006 میں نے ماحول کو اور آنے والے وقت کچھ بون چال وغیرہ کو دیکھتے ہوئے تو میں نے پھر مدرسے سے علیحدگی اختیار کر لی. گجرانوالہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی موجود تھی، گفٹ یونیورسٹی، جس سے میں آج تک وابستہ ہوں. وہاں ایک تدریس کا موقع آیا تو میں نے اس کو بنیاد بنا کر مدرسے سے یعنی معذرت پیش کی کہ میرے لیے دونوں جگہ پڑھانا مشکل ہے، تو مجھے یہاں سے رخصت دے دی جائے. تو وہ چونکہ میں بر وقت اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا کانفلکٹ کوئی نہیں آیا، کانفلکٹ آنے سے پہلے میں نے مناسب وقت پر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. تو وہ جو ادارے کے اندر یا حلقے کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ تو نہیں ہوا، لیکن ذرا نسبت تو میری خاندانی نسبت بھی، تعلیمی بھی، وہ تو موجود ہے. تو وہ نسبت مختلف ہونے سے یہ ایک نئی جگہ فکری نسبت قائم ہونے کا معاملہ، اس پر ظاہر ہے اس کے بعد سے پچھلے 18 سال 20 سال سے ہم اس پر جو رد عمل ہے بعض دفعہ بڑی ہی پرزور مہم کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ بڑی ہی ایک
ناگوار وہ کیمپین بن جاتی ہے، وہ آف اینڈ آن ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ صورتحال ابھی تک قائم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ جناب مار خان ناصر صاحب کی گفتگو سے آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ وہ ہر موقع پر جیسے ہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے بڑے ہی حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے باقاعدہ دیوبند کے جو مکتبہ فکر ہے اس سے ایک خاص تشخص اپنا علیحدہ کیا۔ یہ کیسے ہوا، کس وقت ہوا، یہ کیوں ان کو خیال آیا، ان سوالات کا جواب ہم اگلے نشست میں جانیں گے۔